हेलो कौन? क्या बकवास कर रहे हैं आप? होश में तो हैं? ये कैसे हो सकता है कि असद की गाड़ी को हादसा पेश आ जाए और वो? नहीं, ये झूठ है। मेरी बात करवाएं असद से। हशाम के हाथ में पकड़ा मोबाइल फोन कांप रहा था और उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो चुके थे। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर के स्पॉट और बेरहम आवाज ने जैसे हमदानी हाउस की बुनियादें हिलाकर रख दी थी। मारगला की पहाड़ियों से गाड़ी फिसलने के बायस असद हमदानी और उनकी बेगम मौके पर ही जाँ भाग हो चुके थे। अब यह खबर हशाम के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। उसका मोबाइल हाथ से छूटकर कालीन पर गिरा और वो लड़खड़ा कर सोफे पर ढह गया। अभी चंद घंटे पहले ही तो उसने अपने चचा से हंसकर बात की थी और अब ये मनहूस खबर उसका इस्तकबाल कर रही थी। घर में मौजूद सिकंदर हमदानी और बेगम आलिया हशाम की हालत देखकर भागते हुए आए, मगर जब हशाम ने टूटी हुई आवाज में हकीकत बयान की तो घर में कोहराम मच गया। दीवारें जो कहकहूं की अमीन थी, अब वहां बैन और सिसकियों का राज था, मगर इन सब में वो वजूद सबसे ज्यादा काबिल रहम था जो अभी महज 15 बरस की थी। ज़ैनब, जिसकी दुनिया ही उसके माँ बाप थे, उस खबर को सुनकर न रोई न चीखी, बस पत्थर की मूरत बन गई। जनाजे से लेकर तदफीन तक वो गुमसुम बैठी रही। हशाम जब भी उसे देखता उसका दिल कट कर रह जाता। वो उसे अपनी छोटी बहन समझता था और आज इस मासूम गुड़िया को यूं उजड़ते देखकर उसका अपना कलेजा मुंह को आ रहा था। लेकिन कुदरत को शायद उनके सब्र का मजीद इम्तिहान लेना मंजूर था। असद की मौत का सदमा हशाम के बूढ़े दादा जान बर्दाश्त न कर सके और दिल का दौरा पड़ने से बिस्तर मर्ग पर जा पहुंचे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। तीसरे दिन उन्होंने घर के तमाम मर्दों को अपने कमरे में तलब कर लिया। कमरे में अद्वियात की बू और मौत का सा सुकूत तारी था। दादा जान ने लरसते हाथ से सिकंदर हमदानी का हाथ थामा और फिर वो बम फोड़ा जिसने हशाम की जिंदगी का रुख मोड़ कर रख दिया। मेरा वक्त खत्म हो रहा है सिकंदर, लेकिन मैं अपनी पोती ज़ैनब को यूं लावारिस छोड़कर नहीं जा सकता। असद चला गया, मगर उसकी निशानी को महफूज करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले ज़ैनब का निकाह हशाम से कर दिया जाए। ये अल्फाज सुनते ही हशाम को लगा कि जैसे कमरे की छत उस पर आ गिरी हो। वो बेयकीनी से दादा जान को देखने लगा। दादा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? ज़ैनब वो भी बच्ची है, मैंने उसे गोद में खिलाया है, वो मेरी बहनों जैसी है। और मैं 28 साल का मर्द, हमारा क्या जोड़? ये जुल्म है उस मासूम के साथ भी और मेरे साथ भी। हशाम ने तड़प कर एहतजाज किया। उसका लहजा बुलंद हो गया था। वो अपनी जिंदगी का फैसला यूं जज्बाती दबाव में नहीं कर सकता था, मगर दादा जान की हालत बिगड़ने लगी। उन्होंने सांस उखड़ते हुए हशाम की तरफ देखा और फैसला कुन अंदाज में बोले, अगर तुमने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी न की हशाम, तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद और अपनी शफकत दोनों से आग कर दूंगा। मेरा मरा मुंह देखोगे तुम अगर तुमने इनकार किया। कमरे में मौजूद हर शख्स, यहाँ तक कि उसका बाप सिकंदर हमदानी भी सर झुकाए खड़ा था। हशाम ने अपने बाप की आंखों में बेबसी देखी तो उसका अंदर टूट गया। वो एक उसूल पसंद और अपनी मर्जी का मालिक इंसान था, मगर अपनों की मोहब्बत और खानदानी वक़ार ने उसके पांव में बेड़ियां डाल दी थी। उसने मुट्ठियां भींच लीं। उसकी अना, उसके ख्वाब, उसकी पसंद, सब कुछ इसे एक लम्हे में रेजा रेजा हो गया। ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं तो मैं तैयार हूं, मगर याद रखिएगा ये निकाह मेरी रजा नहीं बल्कि मेरी मजबूरी है। उसने जहर भरे लहजे में कहा और कमरे से निकल गया। उसी रात उसी सोगवार घर में जहां भी असद के मातम की सफ़ें बिछी थी, एक इंतहाई सादा और दर्दनाक तकरीब मुनक्किद हुई। ज़ैनब को सफ़ेद जोड़े में लाया गया। वो बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह बेहिस्सो हरकत बैठी थी। उसे शायद मालूम भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। निकाह खां के पूछने पर उसने अपने ताए की तरफ देखा और उनके आंसू देखकर धीमी आवाज में कबूल है कह दिया। और दूसरी तरफ हशाम ने भी पथराए हुए लहजे में अपनी बर्बादी पर मोहर जब्त कर दी थी। निकाह के बाद जब ज़ैनब को हशाम के कमरे में छोड़ा गया तो वो डरी सहमी बेड के कोने में सिमट कर बैठ गई। हशाम कमरे में दाखिल हुआ तो उसका मूड शदीद खराब था। वो टाई की नोट ढीली करता हुआ सोफे की तरफ बढ़ा तो उसकी नजर ज़ैनब पर पड़ी, जिसे देखकर मजीद सुखड़ गई। हशाम के दिल में एक अजीब सी घुटन पैदा हुई। उस लड़की को किस रिश्ते से देखे जिसे कल तक उस सर पर हाथ फेर कर टॉफियां देता था। ज़ैनब ने उसे अपनी तरफ घूरते देखा तो उसके लब कप कप आए और आदत से मजबूर होकर बोली, हशाम लाला, मुझे डर लग रहा है। ये दो अल्फाज हशाम के ज़ब्त के परखच्चे उड़ाने के लिए काफ़ी थे। उसके तन बदन में आग लग गई। वो तेजी से आगे बढ़ा और ज़ैनब के बाजू को अपनी फौलादी गिरफ्त में जकड़ लिया। ज़ैनब दर्द से बिलबिला उठी, मगर हशाम की आंखों में खून उतर आया। खबरदार, खबरदार, जो आज के बाद मुझे लाला कहा, तुम्हारे इन 2 लफ्ज़ों ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं लाला नहीं, शौहर हूं तुम्हारा।
وہ شوہر جسے زبردستی تمہارے گلے میں باندھا گیا ہے۔ وہ دہاڑا تو زینب کا رنگ ہلدی کی طرح سرد پڑ گیا۔ وہ تو حشام کے اس روپ سے ناواقف تھی۔ اس نے تو زندگی میں پہلی بار حشام کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی۔ حشام نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور نفرت سے اسے دیکھتا ہوا بولا، میرے سامنے مت رہنا تم، مجھے تم سے اور تمہاری اس معصومیت سے گھن آتی ہے جس نے مجھے جذباتی بلیک میلنگ کا شکار بنایا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل کر بیلکونی میں چلا گیا اور زینب وہیں قالین پر بیٹھی سسکیاں لینے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کیا قصور ہے، وہ تو بس بڑوں کے حکم کی تعمیل کر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ رات اس کی زندگی کی سب سے لمبی اور اذیتناک رات ہونے والی ہے، جس کا سویرا شاید بہت دور تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ لون میں شرم نہیں آتی تمہیں؟ زینب کی ہنسی اس وقت حلق میں اٹک گئی جب ارحم نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اسے چھیڑا ہی تھا کہ اچانک سامنے سے آتے حشام کی گرجدار آواز نے وہاں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا۔ وہ جو بھی ایک لمحہ پہلے تک اپنے کزنز کے ساتھ بچوں کی طرح اچھل کود کر رہی تھی، حشام کے تیور دیکھ کر اس کا رنگ فاق ہو گیا۔ حشام تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ زینب کی چیخ نکل گئی، تم اس گھر کی بہو ہو زینب، میری منکوہا ہو، کوئی گلی محلے کی آوارہ لڑکی نہیں جو یوں لڑکوں کے ساتھ بھاگتی پھرو۔ تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ تم کس کے نام سے منسوب ہو؟ حشام کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اسے زینب کا یہ بچپنا اور لاپرواہی اپنی توہین لگتی تھی۔ زینب نے لرزتے ہوئے ارحم اور حالہ کی طرف دیکھا جو سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ لالا، ہم تو بس کھیل رہے تھے، ارحم نے مجھے چھیڑا تھا تو اس نے روتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی، مگر لالا کا لفظ سنتے ہی حشام کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے زینب کو جھٹکے سے چھوڑا جیسے وہ کوئی ناپاک شے۔ پہاڑ میں گیا تمہارا کھیل اور تمہارا یہ معصومیت کا ڈھونگ، جاؤ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اور خبردار جب کمرے سے باہر قدم نکالا وہ دھاڑتا وہ اندر چلا گیا اور زینب وہیں گھاس پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نکاح کو کچھ عرصہ بیت چکا تھا مگر ان دونوں کے درمیان برف پگھلنے کے بجائے جمتی جا رہی تھی۔ اگرچہ رخصتی 2 سال بعد طے تھی مگر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے حشام کا رویہ زینب کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ اسے بیوی تو دور انسان سمجھنے کو بھی تیار نہ تھا۔ حشام کے لیے زینب کا وجود ایک ایسی غلطی تھی جسے وہ سدھار نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک سنجیدہ اور میچور انسان تھا اور زینب کی یہ حرکتیں، یہ گڑیوں سے کھیلنا، کاغذ کی کشتیاں بنانا اور ہر وقت اچھل کود کرنا اسے زہر لگتا تھا۔ زینب نے کئی بار کوشش کی کہ وہ حشام کے معیار پر پورا اترے۔ ایک بار اس نے ڈرتے ڈرتے اس کے کپڑے استری کرنے کی کوشش کی مگر قمیض چلا بیٹھی، جس پر حشام نے اسے وہ باتیں سنائی کہ وہ کئی دن تک سہم کر کمرے میں بند رہی۔ گھر والے بھی ان دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو محسوس کر رہے تھے مگر دادا جان کے فیصلے کے آگے سب بے بس تھے۔ وقت بڑھ لگا کر اڑتا رہا اور زینب اسی خوف اور امید کی کشمکش میں بڑی ہونے لگی مگر اس کی فطرت نہ بدلی۔ وہ اب بھی وہی زینب تھی جو موقع ملتے ہی ارحم اور حالہ کے ساتھ شرارتوں میں جت جاتی تھی۔ حشام نے تنگ آ کر اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے خود کو مکمل طور پر اپنے بزنس میں غرق کر لیا تھا تاکہ گھر آ کر اسے زینب کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج بھی وہ بہت بڑی مہم سر کرنے جا رہا تھا۔ اسلام آباد والی پارٹی کے ساتھ ڈیل فائنل ہونی تھی جو اس کی کمپنی کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیل تھی۔ اگر یہ ڈیل ہو جاتی تو کروڑوں کا فائدہ تھا اور اگر منسوخ ہوتی تو ہمدانی گروپ دیوالیہ ہو سکتا تھا۔ وہ رات پر جاگ کر اس اہم پروجیکٹ کی فائل تیار کرتا رہا تھا۔ صبح جب وہ تیار ہو کر نیچے اترا تو اس کا ذہن صرف اور صرف اس میٹنگ میں الجھا ہوا تھا۔ ٹینشن اور دباؤ کی وجہ سے اس نے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا۔ بابا میں نکل رہا ہوں، دعا کیجیے گا آج فیصلہ ہمارے حق میں ہو، اس نے سکندر ہمدانی سے کہا اور عجلت میں گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس فائل کے لیے وہ مہینوں سے محنت کر رہا تھا، جس میں اس کی کمپنی کا مستقبل بند تھا، وہ فائل وہ اپنے کمرے کی سائڈ ٹیبل پر ہی بھول آیا، اور یہی وہ بھول تھی جو زینب کے بچپنے اور حشام کی سنجیدگی کو ایک ایسے موڑ پر لانے والی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اوہ شٹ، یہ میں کیا کر بیٹھا؟ فائل، میری فائل کہاں گئی؟ گاڑی کو ایک جھٹکے سے سڑک کے کنارے روکتے ہوئے حشام کے منہ سے بے اختیار نکلا اور اس نے دیوانہ وار پاس والی سیٹ پر ہاتھ مارا جو خالی پڑی تھی اور اسے منہ چڑھا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں سائرن بجنے لگے کیونکہ وہ کوئی عام فائل نہیں تھی بلکہ اس میں وہ تمام قانونی دستاویزات اور معاہدے کی تفصیلات تھیں جن کی بنیاد پر اسلام آباد والی پارٹی کے ساتھ ڈیل فائنل ہونی تھی۔ یہ ہمدانی گروپ کی بقا کا سوال تھا اور اگر آج یہ ڈیل کینسل ہو جاتی تو کمپنی کا لاکھوں اور کروڑوں کا نقصان ہو سکتا تھا اور اس کی مارکیٹ ویلیو خاک میں مل سکتے تھے۔ حشام کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اسے یاد آیا کہ صبح جلد بازی میں نکلتے وقت وہ فائل سائڈ ٹیبل پر ہی بھول آیا تھا
اسے فوراً گاڑی کا رخ واپس گھر کی طرف موڑا ہی تھا کہ موبائل کی اسکرین روشن ہو گئی۔ سکندر حمدانی کی کال تھی۔ حشام کہاں ہو تم؟ کلائنٹس پہنچنے والے ہیں اور تم ابھی تک غائب ہو، سب خیریت تو ہے؟ دوسری طرف سے بابا کی فکر مند آواز آئی تو حشام میں ایک گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ بابا میں بس 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، ایک ضروری کاغذ گھر رہ گیا تھا، وہی لینے واپس جا رہا ہوں، آپ ان کو چائے پلائیں؟ میں اڑتا ہوا آیا۔ اس نے فون بند کیا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی سڑک پر دوڑ رہی تھی، مگر حشام کے دل کی دھڑکنیں اس سے بھی زیادہ تیز تھیں۔ جب وہ گھر کے پورچ میں پہنچا تو گاڑی وہیں چھوڑ کر تیزی سے اندر کی طرف لپکا۔ گھر کا ماحول حسب معمول پرسکون تھا۔ لانچ سے گزرتے اس کی نظر لان کی طرف پڑی جہاں سب کزنس کھیل رہے تھے۔ زینب بھی وہیں موجود تھی جو ارحم اور خالہ کے ساتھ بچوں کی طرح اچھل کود کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی بے فکری اور معصومیت تھی جو حشام کو ہمیشہ ہی زہر لگتی تھی۔ وہ 17 سال کی ہو چکی تھی مگر اس کی حرکتیں ابھی بھی 5 سال کے بچوں جیسی تھی۔ ایک طرف حشام کی جان پر بنی تھی کہ کمپنی ڈوبنے والی ہے، دوسری طرف اس کی نام نہاد بیوی جسے گھر کی عزت اور ذمہ داری کا رتی برابر احساس نہیں تھا، وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ حشام نے نفرت سے رخ موڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا مقصد صرف وہ فائل اٹھانا اور واپس بھاگنا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ٹیبل خالی تھی، وہاں وہ نیلے رنگ کی فائل موجود نہیں تھی جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے رکھ کر گیا تھا۔ یہ کہاں گئی؟ ابھی تو یہی تھی۔ اس نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا، بیڈ، صوفہ، ڈریسنگ ٹیبل، ہر جگہ چھان ماری مگر فائل کا نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر قالین پر پڑے کاغذ پر گئی۔ اس نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ اس کی فائل کا ایک اہم پیج تھا جسے بری طرح موڑ توڑ دیا گیا تھا۔ حشام کا ذہن ایک دم سے جھماکے کے ساتھ ماضی کی طرف گیا جب اس نے کئی بار ارحم اور حالہ کو کاغذوں کی کشتیاں اور جہاز بنا کر پانی میں چھوڑتے دیکھا تھا۔ ایک خوفناک خیال اس کے دل کو جکڑ گیا، کہیں لوگوں نے میری فائل کے ساتھ بھی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ اگر اس کا شک درست تھا تو یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہونے والا تھا۔ وہ مٹھی میں کاغذ بھیجے دیوانگی کے عالم میں کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ اس کا رخ لان کی طرف تھا جہاں زینب اور بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے، میں مصروف تھے۔ حشام کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا کیونکہ اسے اپنی محنت اور کمپنی کا مستقبل ان بچوں کے ہاتھوں تباہ ہوتا نظر آ رہا تھا، اور اگر ایسا تھا تو آج خیر کسی کی نہیں تھی۔ حشام کے قدموں کی دھمک زمین کو لرزا رہی تھی اور اس کے ہاتھوں میں موجود وہ کچلا ہوا کاغذ اس بات کا ثبوت تھا کہ کوئی بہت بڑا طوفان حمدانی ہاؤس کی دیواروں کو ہلانے کے لیے پر تول رہا ہے۔ وہ راہداری عبور کرتا ہوا جب پورچ کی طرف بڑھا تو اس کی آنکھوں میں وحشت رقص کر رہی تھی۔ اس کا ذہن ابھی بھی اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا کہ اس کی راتوں کی نیندیں حرام کر کے بنائی گئی محنت یوں ضائع ہو سکتی ہے۔ وہ فائل محض چند کاغذوں کا مجموعہ نہیں تھی بلکہ حمدانی گروپ آف انڈسٹریز کا مستقبل تھی جس پر سینکڑوں ملازمین کے روزگار اور خاندان کی عزت کا دار و مدار تھا۔ اگر وہ کاغذات ضائع ہو جاتے تو اپنے باپ سکندر حمدانی کو کیا منہ دکھاتا جو اس وقت کلائنٹس کے سامنے بیٹھے اس کی آمد کے منتظر تھے اور اتنے شدید ذہنی دباؤ اور غصے کی کیفیت میں وہ لان کے داخلی دروازے پر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے جسم کا سارا خون جیسے پیروں میں جم گیا۔ لان میں دوپہر کی کھلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور سوئمنگ پول کا نیلا پانی سورج کی شعاؤں سے چمک رہا تھا، مگر حشام کی نظر اس چمک پر نہیں بلکہ پانی کی سطح پر تیرتی ان سفید چیزوں پر جم گئی جو ہوا کے دوش پر ہچکولے کھا رہی تھی۔ یہ منظر اتنا بھیانک اور دل دہلا دینے والا تھا کہ حشام کی سانسیں پل بھر کے لیے رک گئیں۔ وہ کشتیاں تھیں، کاغذ کی بنی ہوئی درجنوں کشتیاں جو زینب، ارحم اور حالہ نے بڑی مہارت اور خوشی سے بنا کر پول میں اتاری تھیں اور وہ آہستہ آہستہ پانی جذب کر کے ڈوبنے کے قریب تھیں۔ حشام کو اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا جب اس نے غور کیا کہ ان کشتیوں پر وہی مخصوص سرکاری مہریں اور ٹائپ شدہ تحریر نظر آ رہی تھی جو اس کی ڈیل کے فائنل کا حصہ تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یا اللہ یہ خواب ہو۔ اس کے دل سے ایک بے آواز چیخ نکلی۔ اس کی برسوں کی محنت، اس کی ساکھ، اس کا وقار، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے زینب کے بچپنے کی بھیٹ چڑھ رہا تھا۔ پانی میں گھلتی ہوئی سیاہی اسے اپنے ارمانوں کا خون لگ رہی تھی۔ یہ صدمہ اتنا شدید تھا کہ چند لمحوں کے لیے وہ گم کھڑا رہ گیا۔ دوسری طرف پول کے کنارے بیٹھی زینب اور بچے اپنی دھن میں مگن تھے اور ہم ایک اور کاغذ پھاڑ کر اس کی کشتی بنا رہا تھا جبکہ زینب تالیاں بجا کر اپنی کشتی کو آگے بڑھانے کا مشورہ دے رہی تھی۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ اس کے پشت پر کھڑا شخص کس عذاب سے گزر رہا ہے اور اس کی معصوم خوشی کتنی مہنگی پڑنے والی ہے۔
اچانک ہشام کا ضبط کا بندھن ٹوٹا اور اس کے حلق سے ایک ایسی دھاڑ نکلی جس نے لان میں موجود ہر ذی روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ اس کی آواز میں شیر جیسی گرج تھی۔ زینب کے ہاتھ تالیاں بجاتے ہوئے رک گئے اور ارحم کے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ کر گر پڑا۔ سب نے خوفزدہ ہو کر پلٹ کر دیکھا تو وہاں ہشام ہمدانی کھڑا تھا، جس کا چہرہ غصے سے سرخ انگارے کی طرح دہک رہا تھا اور ماتھے کی رگیں ابری ہوئی تھیں۔ زینب کا رنگ ایسا سفید پڑا جیسے اس کے جسم سے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ ہشام کے مزاج سے واقف تھے، مگر آج اس کی حالت دیکھ کر اسے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ ہشام تیز قدموں سے چلتا ہوا ان کے سر پر پہنچا اور پول میں تیرتی ہوئی کشتیوں کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں اندازہ ہے یہ کاغذات کیا ہیں؟ تمہیں پتا ہے تم نے کیا تباہی مچائی ہے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر گزرے۔ بچے سہم کر ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگے۔ وہ لالا ہم تو بس، ارحم نے ہکلاتے ہوئے بولنے کی کوشش کی، مگر ہشام کی ایک گھوری نے اس کی آواز بند کر دی۔ کس کا آئیڈیا تھا یہ؟ کس نے کہا تھا میری ٹیبل سے فائل اٹھانے کو؟ بولو، ورنہ آج میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ ہشام کا لہجہ اتنا کاٹدار تھا کہ حالہ رونا شروع ہو گئی اور اس نے کپکپاتی انگلی سے زینب کی طرف اشارہ کیا۔ زینب آپی نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کشتیوں کی ریس لگاتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ہشام کی نظریں زینب پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے دوپٹے کا پلو مٹی سے ہٹا ہوا تھا اور آنکھوں میں دہشت تھی۔ ہشام کو لگا تھا کہ زینب نے جان بوجھ کر اس سے انتقام لیا۔ اس کی ساری نفرت، ساری کوفت اور پچھلے 2 سالوں کا دباؤ ایک دم امڑ آیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا تو زینب خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تم انسان ہو یا کوئی عذاب؟ پہلے میری زندگی برباد کی، میرے سکون کا بیڑا غرق کیا، اور اب میرے کاروبار اور میری عزت کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ ہشام گھبرایا اور اس کی طرف مزید بڑھا۔ زینب نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ بس اتنا کہنا چاہتی تھی کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کاغذات اتنے اہم ہیں۔ وہ تو بس ان کی بیک سائڈ کو کوڑا سمجھ کر استعمال کر رہی تھی، لیکن ہشام اس وقت کچھ سننے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ آج میں تمہارا یہ بچپنا ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ تم نے میرے باپ کی عزت مٹی میں ملا دی۔ زینب ہشام نے غصے میں ہاتھ اٹھایا جیسے اسے پکڑنا چاہتا ہو۔ اچانک حملے سے گھبرا کر زینب نے بے دہانی میں تیزی سے پیچھے کی طرف قدم بڑھائے، مگر وہ بھول گئی تھی کہ وہ پول کے بالکل کنارے پر کھڑی ہے۔ اس کا پاؤں پھسلا اور اس کا توازن بگڑ گیا۔ ہشام لالا، اس کے منہ سے آخری چیخ نکلی اور اگلے ہی لمحے زوردار چھپاکی کی آواز آئی۔ زینب سیدھی گہرے پانی میں جا گری۔ پانی کی لہریں بلند ہوئیں اور زینب کا وجود سطح آپ کے نیچے چلا گیا۔ ہشام کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا اور اس کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا جب اسے خوفناک حقیقت کا ادراک ہوا کہ زینب کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ وہ پانی سے شدید ڈرتی تھی۔ چند لمحے پہلے تک جو ہشام آگ بگولا تھا، اب اس کے چہرے پر موت کی ایسی زردی چھا گئی۔ وہ پول میں زینب کے ہاتھ پاؤں مارنے کی آوازیں اور پانی کے بلبلے اس کی موت کا پیغام دے رہی تھی۔ وہ ڈوب رہی تھی اور یہ منظر ہشام کو لگا جیسے اس کا اپنا سانس رک رہا ہو۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فائل کا نقصان ایک جان کے نقصان میں بدلنے والا ہے۔ پانی کے چپاکے کی وہ آواز کسی دھماکے سے کم نہیں تھی جس نے وہاں موجود ہر آواز کو نکل لیا۔ ہشام جو ابھی ایک لمحہ پہلے تک غصے کی آگ میں جل رہا تھا، اب اس کے قدموں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی تھی جب اس کے کانوں میں حالہ کی خوف زدہ چیخ گونجی، زینب آپی! اور اس کے ساتھ ہی پانی میں ڈوبتے ابھرتے زینب کے ہاتھ نظر آئے جو زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ شام کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زینب پانی سے کتنا ڈرتی ہے اور اسے تیرنا نہیں آتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے دماغ سے فائل، ڈیل، کلائنٹس، نقصان سب کچھ محو ہو گیا۔ وہاں صرف ایک حقیقت باقی رہ گئی تھی اور وہ تھی زینب کی زندگی جو اس وقت موت کے دہانے پر تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور حرکت کرتا یا بچے مدد کے لیے کسی کو پکارتے، ہشام نے اپنی مہنگی گھڑی اور جوتوں کی پرواہ کیے بغیر اس طرح سوٹ سمیت پول میں چھلانگ لگا دی۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے جسم کو چھوا تو اسے ہوش آیا، مگر اس کا سارا دھیان زینب کی طرف تھا جو اب سطح آب سے نیچے جا رہی تھی۔ ہشام نے پانی کو چیرتے ہوئے چند لمحوں میں یہ فاصلہ طے کیا اور زینب کے بازو کو پکڑ کر اسے اوپر کھینچا۔ زینب کے حواس خطا ہو چکے تھے، پانی اس کے پھیپڑوں میں بھر رہا تھا اور وہ بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ ہشام نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا اور اسے کنارے کی طرف لایا
اس کا اپنا سانس پھولا ہوا تھا اور دل کی دھڑکنیں ہتھوڑے کی طرح سے برس رہی تھی۔ اس نے زینب کو پول سے باہر نکالا اور گھاس پر لٹا دیا۔ زینب آنکھیں کھولو۔ حشام نے اس کے گال دھپدھپائے۔ اس کی آواز میں وہ تڑپ تھی جو شاید اس نے خود بھی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ زینب نے کھانستے ہوئے منہ سے پانی نکالا اور نیم و آنکھوں سے حشام کو دیکھا۔ اس کی غیر ہوتی حالت، رنگت زرد اور ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ حشام نے اسے زندہ سلامت دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس کا غصہ اور پریشانی کا عجیب چشمے میں ڈھل گئے۔ وہ وہیں لان میں کھڑے سہمے ہوئے کزنز کو نظر انداز کیا جو خود پر یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور آگے بڑھ کر زینب کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھا لیا۔ زینب کا بھیگا ہوا وجود اس کے سینے سے لگا تو حشام کو اس کی کپکپاہٹ محسوس ہوئی۔ اسے لے کر سیدھا اندر کی طرف بھاگا۔ راستے میں کوئی ملازم یا گھر کا فرد نظر نہیں آیا اور یہ حشام کے لیے اچھا ہی تھا۔ اسے لے کر سیدھا اپنے بیڈ روم میں آیا اور دروازہ لات مار کر بند کر دیا۔ اس نے زینب کو بیڈ پر تقریباً پٹکتے ہوئے لٹایا اور جلدی سے الماری سے ایک بڑا تولیہ نکال کر اس کے اوپر ڈال دیا۔ زینب سردی اور خوف سے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس کے دانت بج رہے تھے اور آنکھوں میں وہی پرانا خوف تھا جو وہ حشام کے لیے رکھتی تھی۔ حشام خود بھی شرابور تھا۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک کر قالین پر گر رہا تھا۔ اس نے غصے سے اپنا کوٹ اتارا اور فرش پر پھینک دیا۔ کیا ضرورت تھی پیچھے ہٹنے کی؟ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو تم جانتی ہو نا کہ وہاں کتنا گہرا پانی تھا۔ حشام اس پر جھکا تو زینب سہم کر پیچھے ہوئی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ سوری لالا، پلیز مجھے مت مارنا، میں نہیں جانتی تھی فائل اتنی ضروری ہے۔ اس کی آواز میں ایسی بے چارگی تھی کہ پتھر بھی پگھل جائے، مگر لالا کا لفظ سنتے ہی حشام کی رگیں تن گئی۔ وہ جب اس کی جان بچا کر لایا تھا پھر سے اسی اذیتناک کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر زینب کے دونوں کاندھے پکڑے اور اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے مجھے لالا مت کہا کرو، کیوں سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ میں شوہر ہوں تمہارا مجازی خدا، کب تک اس رشتے کی توہین کرتی رہو گے تم؟ حشام کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ زینب کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس شخص کے بدلتے ہوئے روپ سے خائف تھی۔ حشام نے اسے چھوڑا اور اپنی گیلی قمیض کے بٹن کھولنے لگا کیونکہ اسے بھی سردی لگ رہی تھی۔ زینب نے اسے قمیض اتارتے دیکھا تو شرم اور خوف سے اس کی آنکھیں بند کر لیں، چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ دیکھ نہیں رہی اندھی ہو گئی ہو؟ کپڑے چینج کرنے ہیں، بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، ساری فائل کا ستیہ ناش کر دیا تم نے۔ حشام نے قمیض اتار کر ایک طرف اچھالی اور غصے سے بڑبڑایا۔ وہ لالا میں جا رہی ہوں۔ زینب نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اسے لگا اگر وہ ایک پل بھی یہاں مزید رکی تو حشام کا غصہ اسے جلا دے گا، مگر اس سے پہلے ہی وہ بیڈ سے اترتی۔ حشام نے اس کا راستہ روک لیا۔ اسے زینب کا بازو پکڑا، اسے واپس اپنی طرف کھینچا۔ زینب کا سر حشام کے ننگے سینے سے ٹکرایا۔ اس قربت نے کمرے کے ماحول میں ایک عجیب سی بجلی بھر دی۔ زینب کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ حشام نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی آگ تھی جو غصے کی تھی یا کسی اور جذبے کی، یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ مجھے وہ فائل چاہیے زینب، وہی فائل جو تم نے برباد کر دی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے میرا کتنا بڑا نقصان کیا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب مذاق ہے؟ حشام اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کا گرم سانس سینے کے چہرے کو جھلسا رہا تھا۔ زینب نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ لالا وہ تو کشتیاں بناتی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، پتہ نہیں تمہیں کب عقل آئے گی۔ کیا میرے باپ نے اور دادا نے میری زندگی خراب کر دی تمہارے پلے باندھ کر؟ حشام کے منہ سے جملہ نکلنا تھا کہ زینب نے ایک دم آنکھیں کھول دیں۔ یہ الفاظ اس کے دل پر کسی نشتر کی طرح لگے تھے۔ وہ جو اتنے سالوں سے اس کی بے رخی سہ رہی تھی، اس کے طعنے برداشت کر رہی تھی، آج یہ سن کر اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ ایک دم حشام کے حصار سے نکلی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجے میں ایک نئی طاقت جو شاید محبت کی طاقت تھی۔ آپ کی زندگی خراب ہو گئی؟ اور میری زندگی کا کیا؟ زینب نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ حشام حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ وہ زینب تو نہیں تھی جو اس کے سائے سے بھی ڈرتی تھی۔ میں پاگل ہوں حشام صاحب، میں پاگل ہوں جو آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خراب ہو گئی۔ الفاظ زینب کے منہ سے ادا ہوئے یا کوئی بم پھٹا۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ حشام کا ہاتھ جو غصے سے اٹھا ہوا تھا وہیں ہوا میں معلق رہ گیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اسے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
جیسے وہ کم عمر نادان اور بچی سمجھتا تھا. جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ جذبات سے آ رہی ہے، وہ آج اس کے منہ پر اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی. کیا کیا کہا ہے تم نے؟ حشام کی آواز مدھم پڑ گئی. اس کا سارا غصہ، ساری انا جیسے سے ایک جملے نے نچوڑ لی تھی. زینب نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا. اس کی نظروں میں شکوہ بھی تھا اور اقرار بھی. وہی کہا ہے جو آپ نے سنا. آپ میری سننا ہی کب چاہتے ہیں؟ آپ کو تو بس اپنی فائل اور اپنے نقصان کی فکر ہے. کبھی اس دل کا نقصان نہیں دیکھا جو روز آپ کی بے رخی سے ٹوٹتا ہے. یہ کہتے ہوئے زینب وہاں سے مڑی اور تیزی سے باتھ روم میں گھس کر دروازہ بند کر لیا. حشام وہیں مجسمہ بنا کھڑا رہ گیا. اس کے دماغ میں زینب کے الفاظ گونج رہے تھے. میں پاگل ہوں جو آپ سے محبت کرتی ہوں. آج جیسا وہ کم عمر زینب کچھ الگ لگی تھی. وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ نکاح کے بعد محبت کے جذبات دل میں چھپائے بیٹھی ہے. اس اعتراف نے حشام کے دل کی دنیا میں زلزلہ برپا کر دیا تھا. فائل، نقصان، میٹنگ، سب کچھ ثانوی ہو گیا. اس وقت اگر کچھ اہم تھا تو وہ باتھ روم کے بند دروازے کے پیچھے سے سکتی ہوئی وہ لڑکی جو نادان ہوتے ہوئے بھی اپنے دل کا سودا کر بیٹھی تھی. باتھ روم کا دروازہ بند ہونے کے بعد کمرے میں چھانے والی خاموشی باہر کے شور سے زیادہ پرشور تھی. حشام اس طرح ساکت کھڑا تھا جیسے کسی نے اس پر زہر پھونک دیا ہو. زینب کے منہ سے ادا ہونے والا وہ جملہ، میں پاگل ہوں جو آپ سے محبت کرتی ہوں، اس کے کانوں میں بار بار گونج رہا تھا اور ہر بار اس کے دل پر ایک نئی دستک دے رہا تھا. وہ جس لڑکی کو کل تک ایک ضدی، لاپرواہ اور نادان بچی سمجھتا تھا، جس کے وجود کو وہ اپنی زندگی کا روگ سمجھتا تھا، آج اس لڑکی نے چند لفظوں میں اس کے غرور، اس کی انا اور اس کی سنجیدگی کے سارے بت پاش پاش کر دیے تھے. حشام نے بے اختیار اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھا. جہاں ایک عجیب سی ہلچل تھی. یہ دھڑکن خوف کی نہیں، نہ ہی غصے کی، بلکہ اس احساس ندامت کی تھی جو اسے اپنے رویے پر ہو رہا تھا. اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی جسے وہ نظر انداز کرتا آیا ہے، جس کی معصومیت کو وہ حماقت سمجھتا رہا ہے، وہ اپنے ننھے سے دل میں اس کے لیے اتنی گہری محبت چھپائے بیٹھی. اس اعتراف نے حشام کے اندر کے مرد کو جگا دیا تھا اور اسے اچانک اپنی وہ تمام زیادتیاں یاد آنے لگیں جب اس نے زینب کو چھڑکا تھا، اسے رلایا تھا اور بدلے میں زینب نے ہمیشہ خاموشی سے سر جھکایا تھا. میں کتنا اندھا تھا، وہ بڑبڑایا اور اس کی نظر زمین پر پڑے گیلے تولیے پر گئی جو زینب نے بھی استعمال کیا. تو اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی. ایک شدید خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی اس دروازے کو کھلوائے اور زینب کو بتا دے کہ وہ تنہا نہیں ہے، مگر اس کی انا اور مردانہ وجاہت ابھی بھی آڑے آ رہی تھی. وہ جانتا تھا کہ ابھی اس کا دماغ الجھا ہوا ہے، ابھی وہ کسی بھی فیصلے پر پہنچنے سے قاصر ہے. اس نے گہری سانس لی اور اپنے گیلے کپڑے تبدیل کرنے لگا. اس دوران اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا. سکندر حمدانی کی کالز آ رہی تھیں، مگر حشام نے فون سائلنٹ پر لگا کر ایک طرف پھینک دیا. آج اسے کسی کلائنٹ، کسی ڈیل یا کسی منافع کی پرواہ نہیں تھی. اس کا سب سے بڑا سرمایہ تو اس کے کمرے میں موجود تھا جسے وہ کھونے کے قریب تھا. تقریباً آدھے گھنٹے بعد باتھ روم کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور زینب باہر نکلی. اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا. اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا. اسے یقین تھا کہ حشام ابھی بھی غصے میں ہوگا اور شاید اس پر ہاتھ اٹھائے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی. حشام صوفے پر بیٹھا، سر جھکائے گہری سوچ میں گم تھا. اس نے زینب کے قدموں کی آہٹ سنی تو سر اٹھا کر اسے دیکھا. اس بار اس کی نگاہوں میں وہ روایتی سختی اور سرد مہری نہیں تھی جس کی زینب عادی تھی، بلکہ وہاں ایک عجیب سی نرمی، ایک پشیمانی اور ایک انکہا جذبہ تھا جسے پڑھنے سے زینب قاصر تھی. وہ نظریں جھکائے خاموشی سے بیڈ کی طرف بڑھی تاکہ وہاں سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر باہر بھاگ سکیں، مگر حشام کی بھاری آواز نے اس کے قدم روک دیے. زینب! یہ پکار اتنی نرم تھی کہ زینب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. وہ وہیں رک گئی مگر مڑ کر نہیں دیکھا. جی؟ اس کی آواز بمشکل نکلی. حشام اپنی جگہ سے اٹھا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا. زینب کا سانس رکنے لگا. اسے لگا شاید اب ڈانٹ پڑے گی، مگر حشام نے اس کے قریب آ کر ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر دھیمے لہجے میں بولا، تمہارے کپڑے گیلے ہیں، چینج کر لو ورنہ بیمار ہو جاؤ گی. اور وہ رکا جیسے الفاظ کا چناؤ کر رہا. اور آج کے بعد تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں وہ فائل دوبارہ تیار کر لوں گا، نقصان پورا ہو جائے گا.
مگر جو بات تم نے کہی ہے، حشام نے جملہ ادھورا چھوڑ گیا، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ زینب نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی حشام ہے جو کچھ دیر پہلے اسے جان سے مارنے پر تلا ہوا تھا۔ حشام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہاں موجود بے پناہ محبت کو محسوس کر کے اس کا اپنا دل بھی پگھلنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ کی آواز آئی، صاحب جی، بڑے صاحب بلا رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی میٹنگ کے لیے آ رہے ہیں یا نہیں۔ حشام نے جھنجھلا کر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر زینب کی طرف، میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، اس نے مختصر کہا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ زینب اسے جاتا دیکھتی رہی اور پھر ایک کمزور سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تیر گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی محبت رائے گاہ نہیں گئی، حشام کا رویہ بدل رہا تھا۔ ادھر حشام جب نیچے پہنچا تو سکندر حمدانی پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ حشام، کہاں رہ گئے تھے تم؟ کلائنٹ سے انتظار کر کے چلے گئے، وہ ڈیل کینسل کر کے، تمہیں اندازہ ہے ہمارا کتنا نقصان ہوا؟ باپ کی پریشان آواز سن کر حشام کے چہرے پر کوئی ملال نہیں آیا۔ اس نے اطمینان سے باپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، بابا جان، جان ہے تو جہان ہے، ڈیل پھر مل جائے گی، پیسہ پھر آ جائے گا، مگر آج میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ کروڑوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ سکندر حمدانی حیرت سے بیٹے کا چہرہ دیکھنے لگے، جو نقصان پر افسردہ ہونے کے بجائے پرسکون لگ رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد کے چند دن حمدانی ہاؤس میں عجیب خاموشی اور تبدیلی لے کر آئی۔ حشام کا وہ نقصان واقعی بھاری تھا، مگر اس نے اپنی کمپنی کی ساکھ کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ اس مصروفیت کے باوجود اس کا دھیان گھر میں موجود زینب کی طرف رہتا تھا۔ زینب نے بھی خود کو بدل لیا، وہ پہلے کی طرح بچوں کے ساتھ اچھل کود نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کے اندر ایک سنجیدگی اور وقار آ گیا تھا۔ وہ حشام کے سامنے آنے سے کتراتی تھی، اسے شرم آتی تھی کہ اس نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے، لیکن حشام اب اسے چھپ چھپ کر دیکھتا تھا۔ اسے زینب کی یہ ادا، یہ شرمانا، یہ خود کو بدل لینا اپنے لیے کسی تحفے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اکثر رات کو لیٹ آتا اور چپکے سے سوئی ہوئی زینب کو دیکھتا رہتا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ اس نادان لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس دوری نے اس کے اندر کی بے چینی کو بڑھا دیا تھا۔ آخرکار ایک شام جب پورا گھر لاؤنج میں جمع تھا اور چائے پی جا رہی تھی تو حشام نے اپنا کپ میز پر رکھا اور سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ بابا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا عزم تھا جس نے سب کو چونکا دیا۔ سکندر حمدانی نے اخبار سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ ہاں بولو بیٹا، سب خیریت تو ہے؟ حشام نے ایک نظر زینب پر ڈالی جو کونے میں بیٹھی سویٹر بننے میں مصروف تھی، اور پھر مضبوط لہجے میں بولا، میں چاہتا ہوں میری اور زینب کی رخصتی اسی ہفتے کر دی جائے۔ یہ جملہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ زینب کے ہاتھ سے سلائیاں چھوٹ کر گر پڑیں، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، پورا گھر حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا، کیونکہ رخصتی تو 2 سال بعد طے تھی۔ مگر حشام کی آنکھوں میں جو فیصلہ تھا وہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک پل بھی زینب کے بغیر گزارنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ محبت کی وہی الغار تھی جس میں رسم و رواج کی تمام دیواریں گرانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مگر بیٹا، اتنی جلدی؟ ابھی تو زینب کی عمر ہی کیا ہے، اور تم تو خود کہتے تھے کہ اسے بھی پڑھنا ہے، یہ اچانک فیصلہ کیوں؟ سکندر حمدانی کی حیرت زدہ آواز لاؤنج کے سکوت کو توڑتی ہوئی ابھری۔ حشام کے اس اچانک اعلان نے کہ وہ اسی ہفتے رخصتی چاہتا ہے گھر کے ہر فرد کو ششدر کر دیا تھا۔ بیگم عالیہ تو خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، جبکہ زینب کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ حشام نے گہری نظر اپنے باپ پر ڈالی اور پھر اس کی نگاہیں زینب کے جھکے ہوئے وجود کا طواف کرنے لگی، جو شرم اور گھبراہٹ سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ بابا، آپ جانتے ہیں کہ اگلے ماہ مجھے بزنس کے سلسلے میں دبئی شفٹ ہونا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں وہاں اکیلا رہوں اور زینب یہاں آپ لوگوں کے پاس۔ یہ میری بیوی ہے اور اب میں اسے اپنی ذمہ داری بنا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ حشام کا لہجہ اتنا مضبوط اور دو ٹوک تھا کہ اس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سکندر حمدانی نے بیٹے کے چہرے پر موجود سنجیدگی دیکھی تو ہلکا سا مسکرا کر رضامندی ظاہر کر دی، مگر زینب سے یہ سب برداشت نہیں ہوا۔ اس کے اندر جذبات کا ایک ایسا سیلاب امڈ آیا جس کا سامنا کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور بنا کسی کی طرف دیکھے تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لپکی۔ اس کا یوں شرما کر بھاگنا حشام کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا اور اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ 2 دن حمدانی ہاؤس میں ہنگامی بنیادوں پر تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ اگرچہ نکاح پہلے ہو چکا تھا، مگر رخصتی کی رسم دھوم دھام سے ہونی تھی۔ زینب اب پہلے کی طرح بچوں کے ساتھ اچھل کود نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی۔ وہ زینب
جو کل تک چھتوں پر پتنگیں اڑاتی تھی اب نظریں جھکائے شرماتی پھرتی تھی، اور حشام کی حالت تو سب سے عجیب تھی۔ وہ آفس جاتا تو اس کا دھیان گھر میں ہوتا، گھر آتا تو اس کی نظریں زینب کو ڈھونڈتی۔ یہ آنکھ میں چولی حشام کو دیوانہ کر رہی تھی۔ رخصتی سے ایک رات پہلے گھر میں مہندی کا فنکشن تھا۔ زینب پیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس کچن کی طرف گئی تاکہ پانی پی سکے کہ اچانک کسی نے پیچھے سے دروازہ لاک کر دیا۔ زینب پلٹی تو سامنے حشام کھڑا تھا۔ مدھم روشنی میں اس کا چہرہ بےحد پرکشش اور پرجلال لگ رہا تھا۔ حشام، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زینب نے گھبرا کر پوچھا، مگر حشام نے اطمینان سے اس کا راستہ روک لیا اور اس کے اتنا قریب آیا کہ زینب کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ دیکھ لینے تو اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں، کوئی گناہ نہیں کر رہا۔ حشام کا لہجہ بھاری اور سرگوشی نما تھا۔ تو مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو زینب؟ اس دن تو بڑا دعویٰ کر رہی تھی کہ پاگل ہوں جو محبت کرتی ہوں، اب جب میں اس محبت کا جواب دینے آیا ہوں تو تم چپ رہی ہو۔ حشام کے اس جملے نے زینب کو پانی پانی کر دیا۔ وہ تو میں نے غصے میں کہا تھا۔ اس نے جھوٹ بولنے کی ناکام کوشش کی تو حشام نے اس کے گال کو انگلی سے چھوا اور مسکرا کر بولا، اچھا تو پھر تیار رہنا، کیونکہ میں غصے میں کہی گئی باتوں کا بدلہ بہت سود سمیت لیتا ہوں، اور وہ بدلہ میں کل رات لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے راستہ چھوڑ دیا اور زینب لرزتے قدموں سے وہاں سے نکلی تو اسے لگا جیسے اس کے پیر زمین پر نہیں پڑ رہے۔ حشام کا وہ جملہ اس کے وجود میں آگ لگا گیا تھا۔ اگلی صبح سورج اپنی تمام تراب اداب کے ساتھ طلوع ہوا۔ یہ وہ دن تھا جب زینب کو ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر حشام کے سنگ جانا تھا۔ بارات کی آمد پر جب حشام نے شیروانی میں ملبوس ہال میں قدم رکھا تو اس کی نظریں سیدھی اسٹیج پر بیٹھی زینب پر جم گئی۔ اسے لگا جیسے کائنات سمٹ کر بس اسی ایک نقطے پر آ گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ستائش اور ملکیت کا ایسا رنگ تھا جس نے زینب کے دل کو ایک انوکھا اطمینان بخشا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب وہ تنہا نہیں ہے۔ اس کا محافظ، اس کا شوہر، اس کا لالا اب اس کا عاشق بن کر اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ ہال میں بجنے والی شہنائیوں کی گونج اب سسکیوں میں ڈھل چکی تھی، کیونکہ وہ گھڑی آن پہنچی تھی جس کا ہر لڑکی کو انتظار بھی ہوتا ہے اور خوف بھی۔ رخصتی کا وقت زینب جب اپنے باپ کی دہلیز سے نکلنے لگی تو اسے یوں لگا جیسے اس کا کلیجہ کٹ رہا۔ اس کی آنکھیں اپنے والدین کو ڈھونڈ رہی تھیں جو آج اس اہم دن پر موجود نہیں تھے۔ سکندر ہمدانی نے آگے بڑھ کر لرزتے ہاتھوں سے قرآن کا سایہ اس کے سر پر کیا تو ان کی اپنی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میری بیٹی، آج تم پرائے گھر جا رہی ہو، مگر یاد رکھنا وہ گھر بھی تمہارا ہی ہے۔ اسود بھائی نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو زندہ ہوں۔ انہوں نے زینب کا ماتھا چوما اور پھر اس کا ٹھنڈا یخ ہاتھ حشام کے مضبوط ہاتھ میں تھما دیا۔ حشام، میں اپنی عزت اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ حشام نے باپ کی نم آنکھوں میں دیکھا اور ایک پختہ عزم کے ساتھ زینب کی ہتھیلی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آپ بے فکر رہیں بابا، زینب میری عزت ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا میں خوب جانتا ہوں۔ اس جملے میں ایک ایسا مان تھا جس نے زینب کو روتے ہوئے دل کو قرار بخشا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی زینب نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ گاڑی کی کھڑکیوں سے گزرتے ہوئے شہر کی روشنیوں کو دیکھ کر اسے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا۔ وہ بچپن، وہ شرارتیں، وہ کاغذ کی کشتیاں، وہ حشام لالا جیسے وہ دیکھ کر چھپ جاتی تھی۔ آج وہی شخص اس کے برابر میں بیٹھا تھا اور اب وہ صرف اس کا شوہر تھا۔ حشام نے ڈرائیونگ سیٹ کے بجائے آج پچھلی نشست سنبھالی تھی۔ اس نے خاموشی سے زینب کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ زینب نے چونک کر اسے دیکھا، مگر حشام کی نظریں سامنے تھیں۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اب رونا بند کرو، میں تمہیں کسی جیل خانے میں نہیں لے کر جا رہا، اپنے گھر لے جا رہے ہیں ہم۔ اس کے لہجے کی نرمی نے زینب کو حیران کر دیا۔ گھر پہنچنے تک زینب کی دھڑکنیں کسی طبل کی طرح بج رہی تھیں۔ رسموں کے بعد جب اسے دلہن بنا کر اس کمرے میں بٹھایا گیا جہاں کچھ عرصہ پہلے تک وہ حشام کی صرف ڈانٹ کھاتی تھی تو اسے ہر چیز ہی بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کمرے کو گلاب اور موتیے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا جن کی بھینی بھینی خوشبو نے ماحول کو مزید سحر انگیز بنا دیا تھا۔ زینب بیڈ کے وسط میں سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کچھ دیر بعد دروازے کے لاک کھلنے کی آواز آئی اور زینب کا سانس حلق میں اٹک گیا۔
حشام اندر داخل ہوا تو اس نے شیروانی اتار کر ایک طرف رکھی اور آہستگی سے چلتا ہوا بیڈ کی طرف آیا۔ کمرے میں چھائی خاموشی میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں ہی سنائی دے رہی تھیں۔ حشام نے بیڈ کے کنارے بیٹھ کر زینب کی طرف دیکھا جو گھونگھٹ میں چھپی لرز رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے سر سے بھاری دوپٹہ ہٹایا تو زینب کا جھکا ہوا چہرہ کسی چاند کی طرح نکل کر حشام کی آنکھوں میں آیا۔ ستائش کی ایسی چمک تھی جیسے دیکھ کر زینب کی پلکیں بوجھل ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رات ان کے رشتے کی نئی شروعات ہے، وہ رات جب نادانی کے پردے ہٹ جائیں گے اور محبت کا حقیقی سفر شروع ہوگا۔ حشام نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوا، اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ زینب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جھیل سی آنکھیں اٹھا کر اپنے مجازی خدا کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آج صرف اور صرف محبت ٹھاٹھے مار رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی ہوئی موتی اور گلاب کی مہک نے ماحول پر ایک سحر طاری کر رکھا تھا، مگر اس سحر سے زیادہ وہ خاموشی بول رہی تھی جو حشام اور زینب کے درمیان حائل تھی۔ حشام کی نظریں زینب کے جھکے ہوئے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس کسی کھلے ہوئے گلاب کی طرح سے لگ رہی تھی۔ حشام نے گہری سانس لے کر اس حسن کو اپنی آنکھوں میں اتارا اور آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھا کر زینب کے ٹھنڈے یا ہاتھ کو اپنی گرم گرفت میں لیا۔ زینب کے وجود میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر حشام کو دیکھا اور پھر فوراً جھکا لی، کیونکہ حشام کی آنکھوں میں جو تپش اور دیوانگی تھی وہ اسے جھیلنے کی تاب نہیں رکھتے تھے۔ حشام اس کی صدا پر مسکرا دیا۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر اپنا چہرہ زینب کے قریب کیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں زینب کے رخسار کو چھونے لگیں۔ تمہیں شرم بھی آتی ہے؟ حشام نے اسے چھیڑا تو زینب کا رنگ مزید گہرا ہو گیا۔ یہ وہی سوال تھا جو زینب کے لیے سب سے مشکل تھا، وہ جو پورے گھر میں اپنی شرارتوں سے طوفان مچائے رکھتی تھی، آج اپنے شوہر کے سامنے سمٹ کر رہ گئی تھی۔ حشام نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے لگا تھا کہ میری بیوی تو بہت نڈر ہے، آخر اس نے پورے گھر کے سامنے مجھ سے محبت کا اقرار کیا تھا۔ حشام کے لہجے میں ایک شوق سی شرارت تھی جو زینب کے دل کو پگھلا رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب اس نے غصے اور جذبات میں آ کر میں پاگل ہوں جو آپ سے محبت کرتی ہوں کہہ دیا تھا۔ اس یاد نے اس کے وجود میں ایک عجیب سی حرارت بھر دی۔ اس نے ہمت مجتمع کی اور دھیمی آواز میں بولی، وہ تو میں نے ڈر کے مارے کہا تھا، آپ مارنے جو والے تھے مجھے۔ اس کے لہجے کی معصومیت پر حشام کا دل بے اختیار ہوا تھا۔ تو وہ ڈر تھا، اور وہ جو تم چھپ چھپ کر مجھے دیکھتی تھی وہ بھی ڈر تھا؟ حشام نے اسے مزید تنگ کیا اور اپنے بازوں کا حصار اس کے گرد تنگ کر دیا۔ زینب کا دل چاہا وہ حشام کے سینے میں چھپ جائے۔ اس قربت نے اس کے سارے خوف ختم کر دیے تھے۔ آپ بہت برے ہیں، زینب نے لب بھینچ کر شکوہ کیا۔ صرف میں ہی محبت کرتی ہوں نا، آپ نے تو کبھی نہیں کہا۔ اس دن بھی آپ خاموش رہے اور آج بھی بس میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ زینب کی آواز میں ایک ایسا مان تھا جس نے حشام کو سنجیدہ کر دیا۔ اس نے زینب کے شکوے کو محسوس کیا۔ واقعی اس نے کبھی زبان سے اقرار نہیں کیا تھا، حالانکہ اس کا عمل تو چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا۔ حشام نے نرمی سے زینب کے رخسار پر بکھری ہوئی ایک لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا اور بےحد رومانوی لہجے میں بولا، جانے حشام، مرد کی محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، وہ اظہار زبان سے نہیں کرتا بلکہ اپنی نگاہوں سے، اپنے لمس سے اور اپنی حفاظت سے کرتا۔ اس نے زینب کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ زینب نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لی۔ اسے لگا جیسے اس کی روح تک حشام کی محبت سرایت کر گئی ہو۔ اور اگر پھر بھی تمہیں شک ہے کہ حشام نے سرگوشی کی تو میں تمہیں ابھی پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ یہ سنتے ہی زینب نے گھبرا کر آنکھیں کھولی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ حشام سے اپنی باہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ کمرے کی روشنیاں مدھم ہو کر ان کی ابدی وصل کی گواہ بن گئی تھی۔ یہ وہ رات تھی جب زینب کی نادانی حشام کی سنجیدگی میں ضم ہو گئی اور حشام کا غرور زینب کی محبت کے آگے ڈھیر ہو گیا۔ اگلی صبح کو سورج جب کھڑکی سے جھانکا تو وہ صرف دو افراد نہیں بلکہ ایک مکمل اکائی بن چکے تھے۔ زینب نے آنکھ کھولی تو اس نے خود کو حشام کے بازو پر سر رکھے پایا۔ حشام جاگ رہا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
تیار ہو جاؤ بیگم، دبئی کی فلائٹ ہے، ایک نیا سفر شروع کرنا ہے ہم نے، حشام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زینب نے اس بات میں سر ہلایا، مگر وہ جانتی تھی کہ اصل سفر تو شروع ہو چکا، وہ سفر جو لالا کے خوف سے شروع ہوا تھا اور اب ہم سفر کی محبت پر محیط تھا۔ ناشتے کی میز پر جب یہ نو بیاہتا جوڑا آیا تو سکندر حمدانی اور بیگم عالیہ کے چہروں پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ حشام نے زینب کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور زینب کے چہرے پر جو نکھار اور سکون تھا وہ بتا رہا تھا کہ اب اسے کسی لالا کا ڈر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے شوہر کے مان میں لپٹی ہوئی ہے۔ رخصتی کا منظر جذباتی ضرور تھا مگر اس میں اداسی نہیں تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے زینب نے مڑ کر اپنے گھر کو دیکھا، جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں اس نے کاغذ کی کشتیاں بنائی تھیں، جہاں اس نے حشام سے چھپ کر آنسو بہائے تھے۔ آج وہ سب یادیں ماضی کا حصہ بن چکی تھی۔ حشام نے گاڑی سٹارٹ کی اور زینب کی طرف دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ زینب نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا اور اپنا سر حشام کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ دنیا کی محفوظ ترین پناہ گاہ میں آ گئی ہے، جہاں زمانے کی کوئی بھی تلخی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ وہ دائمی سکون تھا جس کے لیے اس کا دل برسوں سے ترس رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہی ہوں کہ وہ فائل اگر گم نہ ہوتی تو شاید ہم آج یہاں نہ ہوتے۔ حشام نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لیا۔ اس فائل کا تو پتہ نہیں زینب، مگر تم نے میرا دل ضرور چرا لیا ہے۔ اب ہم دبئی جا رہے ہیں، جہاں تم، میں اور ہماری محبت ہوگی۔ کوئی کاغذ کی کشتی نہیں ہوگی جسے ڈوبنے کا خطرہ ہو۔ گاڑی ایئرپورٹ کے راستے پر رواں دواں تھی اور ان دونوں کی زندگی خوشیوں کے اس راستے پر چل پڑی تھی جہاں اب صرف محبت کی حکمرانی تھی۔ یہ کہانی جو نفرت، ڈر اور مجبوری سے شروع ہوئی تھی بالآخر ایک خوبصورت موڑ پر آ کر امر ہو گئی تھی۔ نادان دل اب نادان نہیں رہے تھے، وہ جان گئے تھے کہ زندگی کا اصل حسن ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلنے میں ہے، اور یہی ان کی محبت کی معراج تھی۔